खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फ़ीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कॉल्स के ज़रिए से या वर्बली जब भी मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग इस बात का इजहार करते हैं और ख़ुशी के साथ इस बात को बयान करते हैं कि वो खुदा का कलाम रोशनी प्रोग्राम के वसीले से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात और खुशाइन बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनकर दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप ज़रूर प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अपना फ़ीडबैक हमारे जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं इनके ज़रिए दे सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा खुदा के कलाम को मौसर तौर से आप तक पहुँचाने के काबिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू। आज जिन खुदाम ने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर नील जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अजीम साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, हम तेरे पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे कलाम की तौज़ी और उसकी तफसीर के लिए हमें इस्तेमाल करने लगा है। पाक रूह हमें इस्तेमाल कर, ताकि जब हम खुदा के कलाम की तशरीह करें तो वो मुकाशफात जो रूहुल कुद्दस तेरी वजह से खुलते हैं, तेरी मदद से एक्सपोज होते हैं, उन मुकाशफात को समझने, अंडरस्टैंड करने के, बरकत का बाइस बनने के लिए यूज़ कर। और हम अबलीस की और शरारत की सारी ऐसी तस्वीरों को जो तेरे कलाम के मुखालफ मुतहरक होती हैं, यीशु के नाम से उनको कैंसिल करते हैं, ताकि हमारा खुदा के कलाम पर बातचीत करना सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस रहे, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 16वीं आयत से 26वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि न उसे देखती और न जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूँकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूँगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, ए खुदावंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया जाता है मगर दुनिया पर नहीं? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वह मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड्स में हम इसी ताल्लुक़ से सीख रहे थे। और गुज़श्ता एपिसोड में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम 16वीं आयत पर दोबारा से गौर करेंगे, और इसमें से जो बड़ी एक अहम सच्चाई है, इस सच्चाई के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग जो हैं वो इबहाम पैदा करने की कोशिश करते हैं और इस हवाले को किसी और शख्सियत के लिए यूज़ करते या इस्तेमाल करते हैं। बाइबल मुक़द्दस की रूह से हम जानेंगे कि इसमें सदाकत क्या है,
اس میں حقیقت کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس بائبل مقدس کے ریفرنس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو ان لوگوں میں کتنی صداقت ہے، یا وہ جو لفظ اس کا بیان کرتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، اس تعلق سے ضرور ہم جانیں گے۔ اور اس لیے آپ کو سکھایا جا رہا ہے تاکہ کل کلاں کسی بھی مسیحی کو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں جی 16ویں آیت میں جو مددگار لکھا ہے یہ تو فلاں شخصیت کی طرف اشارہ ہے، تو آپ آج اس سچائی کو جان جائیں اور نوٹ کریں، سیکھیں، اور اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کے پاس اس کو جواب دینے کے لیے مؤثر مواد ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر انیل صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جو لفظ مددگار بیان کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے پرومس کیا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ تمہیں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ یہ جو دوسرا مددگار ہے جس کے لیے بائبل مقدس میں پیراکلیٹوس لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی جو یونانی ساخت ہے اس کو، یا کہہ لیں کہ جو اس کی ایٹمالوجی ہے اس کو تبدیل کر کے کہتے ہیں کہ یہ لفظ پیریکلیٹوس ہے۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پیراکلیٹوس درست ہے یا پیریکلیٹوس درست ہے، یہ ان میں فرق کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ غلط فہمی پیدا کیوں کی گئی ہے کہ بائبل مقدس کے اتنے اہم حصے کو کوئی سمجھے کہ یہ تو کسی اور شخصیت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے ہمیں ان دونوں الفاظ کے معنی جاننے ہوں گے کہ گریک میں ان کا کیا استعمال ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو لفظ اردو ترجمے میں مددگار ہے اس کے لیے یونانی میں لفظ ہے پیراکلیٹوس، اور اس کا عام فہم جو ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے مددگار، مزید اس کو وضاحت میں ہم کریں تو اس کا مطلب کونسلر بھی ہو سکتا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہو سکتا ہے، کمفرٹر بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی کمفرٹر بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے اس کے دا ون ہو اسٹینڈ along سائڈ، جو آپ کی معاونت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے اس کے میننگز ہیں، جو انکریج آپ کو کرتا ہے۔ تو یہ اوریجنلی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے مد مقابل جو لفظ ہے پیریکلیٹوس، اس میں فرق بھی واضح ہے۔ جو ہمارے پاس مددگار لفظ ہے اس کے لفظ ہے پیراکلیٹوس، لیکن یہ لفظ ہے پیریکلیٹوس، جس میں ہمارے پاس الفا کا اور ایوٹا کا فرق ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایٹا کا بھی فرق ہے، اپسلون اور ایٹا کا، یہ دو فرق ہمارے پاس اس میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیریکلیٹوس کہ ایسا جس کی تعریف کی جائے، عام فہم الفاظ میں فیمڈ ون، السٹریس، پریز ورتھی، جو قابل ستائش ہو۔ تو اب اس میں غلط فہمی کا آغاز کہاں سے ہوا، میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 9ویں صدی کی بات ہے۔ اس وقت ایک رائٹر تھے جن کو ابن اسحاق یا اسحاق کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ اوریجنلی ٹیکسٹ میں جو لفظ تھا وہ پیریکلیٹوس تھا، ایوٹا کے ساتھ، الفا کے ساتھ نہیں اور ایٹا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اوریجنلی جو بائبل کے حقیقی مسودات، نسخہ جات ہیں، ان میں یہ لفظ تھا، لیکن بعد میں جا کر مسیحوں نے اس کو تبدیل کر کے پیراکلیٹوس بنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ ابہام پیدا کیا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کیونکہ مسیحی اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہی کا ایک شاگرد کہہ سکتے ہیں یا ان کے کام کو فروغ دینے والا شخص تھا ابن حاشم۔ یہ جو تھے یہ مورخ بھی ہیں، انہوں نے بہت ہسٹری لکھی ہے مذاہب کی، اور خاص طور پر ایک مذہب کی، اور انہوں نے اس بات کو مزید رواج دیا۔ کافی عرصہ کے لیے یہ بات دب گئی تاریخ میں، لیکن ماضی قریب میں ایک شخص ہوئے ڈیوڈ بینجامن کلدانی،
یہ 1928 کی بات ہے. یہ شخص ایک کیتھولک پریسٹ تھے پہلے, لیکن یہ کنورٹ ٹو اسلام ہو گئے, اور جب یہ اس طرف گئے تو انہوں نے پھر بہت زیادہ اس بات پر زور دینا شروع کر دیا, مختلف دلائل دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح سے یہ غلط فہمی رواج پاتی گئی اور یہ پھر پھیلتی گئی. جب اس پر باقاعدہ کتاب لکھی گئی, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کئی دلائل دیے گئے کہ بائبل میں فلاں شخص کا ذکر ہے, اور اس بات پر اس نے بہت ہی ارادتاً زور دیا کہ یہ لفظ بھی تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر وہ نام حذف کر دیا گیا ہے. اس بات کو بہت بڑھاوا دیا گیا, لیکن یہ خیال رہے, میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نیا عہد نامہ ہے یہ کوئنے گریک میں لکھا گیا ہے, جس کو کامن گریک کہتے ہیں, اور اس گریک کے اندر اس کے اصل مسودات میں تو جو کوئنے گریک کے مسودات ہیں جو مستند ترین ہیں ان میں یہ لفظ ہمیں نہیں ملتا, جو لفظ پیریکلیٹوس ہے. اور بہت دریافت کر کے بھی دیکھ لیا جائے تو نہ صرف جو قدیم ترین نسخہ جات ہیں بلکہ بعد میں جو اولین تراجم ہوئے ہیں وہاں پر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے. تو پھر کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ موجود ہے؟ اس لیے نتیجہ ہمارے سامنے یہی نکلتا ہے کہ اس لفظ کو ہم نے نہیں بگاڑا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, نہ کوئی اس کو بگاڑ سکتا ہے, بگاڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹیکسٹ اس کا سیاق و سباق ہی مختلف ہے. اوپر جو لفظ مددگار ہے, نیچے اس کی خوبیاں بھی تو پڑھی جائیں نا, وہ آ کر کرے گا کیا؟ کیا جس شخص کے ساتھ اس لفظ کو جوڑا جاتا ہے کیا یہ باقی سیاق و سباق کی باتیں اس کے اوپر پوری اترتی ہیں؟ ہم صرف لفظ کو نہ دیکھیں, باقی جو جس سینس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو بھی تو دیکھیں نا. تو ایک یہ بہت بڑی دلائل ہے. کیا لکھا ہے کہ وہ آئے گا اور مجھے ہی جلال دے گا؟ کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ میری ہی بابت خبریں دے گا, پھر اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے. تو یہ ساری باتیں تو منو ان پوری ہوتی ہیں روح القدس پر. روح القدس وہ آج بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے. جب سے وہ کام کرتا ہوا پرانے نئے عہد نامے میں نظر آتا ہے, وہ جلال خدا, خدا ثالوث اور انہی مقاصد کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو یہ بات ہے جسے ہم بڑے ہی غور سے سن کر اپنے ذہن میں رکھیں اور خود ایمان میں مضبوط ہوں. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. دنیا میں ایک بڑا زبردست ڈیبیٹر ہے ڈیوڈ ووڈ کے نام سے, اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ کبھی ان کو سنا ہو تو, نہیں سنا تو ضرور سنیں. انہوں نے اس بات کا بڑا زبردست جواب دیا ہے, اور یہ جو سیکنڈ پارٹ تھا ان کے پاسٹر نیل صاحب کے جواب کا, جو بی اس کا حصہ ہے کہ یہ جو چیزیں, جو ذمہ داریاں روح القدس نے سر انجام دی ہیں یا خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ وہ یہ کام کرے گا, اس بات کو لاجک بنا کے انہوں نے جواب دیا ہے کہ پیراکلیٹوس جو ہے اس کا تو کام یہ تھا. تو چلیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے لفظ وہ ہے, چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, تو آپ اگلی باتیں بھی ثابت کریں کہ مطلب اس شخصیت نے پھر یہ کام کیوں نہیں کیے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب پیراکلیٹوس آئے گا. تو وہ ابھی ہم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے یہی جاننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس تعلق سے کیا وضاحت کیا کی ہے روح القدس کی, کہ پیراکلیٹوس دوسرا مددگار روح القدس جو ہے. اور ناظرین یہ 17ویں آیت اگر پڑھیں تو بڑا مطلب جو متن ہے ہماری آسانی کے لیے بڑا زبردست اس بات کو بیان بھی کر دیتا ہے, وضاحت بھی کر دیتا ہے. یہاں تو بحث کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا. جب 17ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے تو لکھا ہے یعنی, مطلب جس دوسرے مددگار کی میں بات کر رہا ہوں یعنی روح حق, اور پھر روح القدس کے تعلق سے آگے بھی وضاحت دی گئی ہے. تو پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پیراکلیٹوس کے تعلق سے, دوسرے مددگار کے تعلق سے کیا وضاحت دی ہے کہ وہ کام کیا کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ. جو لفظ پیراکلیٹوس ہے میسکولن جینڈر کے طور پہ جب یوز ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو
دوسرا لفظ بھی لکھا نا، دوسرا مددگار، تو اس کے لیے بھی دو گریک میں الفاظ ہیں، ایلون اور ہیٹروس۔ اور جو ایلون ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ مگر صفات یا کوالٹیز میں سیم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ ٹرینیٹیرین بلیف کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں گا لیکن ایک اور روپ میں واپس آ جاؤں گا، یہ نہیں، وننس کانسیپٹ نہیں ہے۔ روح القدس از دا تھرڈ پرسن آف ٹرینٹی۔ یہ بڑی زبردست بات کی ہے پاسٹر عظیم صاحب نے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے خدا ایکٹنگ کر رہے، ایک دفعہ وہ خدا بن گئے، پھر وہ یسوع بن گئے، پھر وہ روح القدس بن گیا۔ تو یہ بالکل غلط ٹیچنگ ہے، غلط تعلیم ہے۔ تو بڑا زبردست یہ گرامیٹیکل پوائنٹ ہے، پلیز بیان کریں۔ کہ جو ایلون ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو صفات اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ سیم ہیں۔ اگر باپ جلالی ہے بیٹا بھی جلالی ہے، روح القدس بھی جلالی ہے۔ اگر باپ ازلی ہے تو بیٹا بھی ازلی ہے، روح القدس بھی ازلی ہے، لیکن وہ الگ شخصیت ہے۔ جو ہیٹروس ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صفات میں بھی وہ الگ ہے اور شخصیت میں بھی الگ ہے۔ تو ایک تو پاکرو نے جو گرامیٹیکل پوزیشنز یہاں دی ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ جو پاراکلیٹوس ہے اس کی صفتیں خدا کی مانند ہے، اس لیے روح القدس خدا ہے۔ تو وہ جو پہلا بھی سوال ہے اس کانٹیکس میں بھی وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں، کہ وہ خدا ہے۔ روح القدس خدا ہے، اور کوئی بھی بشر کہہ لے، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا ہے، لیکن روح القدس خدا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خدا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ مددگار ہے۔ پاراکلیٹوس کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ خداوند نے ان کو ہیلپر کے طور پر، ہی ول ہیلپ یو، کس میں؟ خداوند لکھا وہ میرا، یسوع نے کہا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ دا مین گول اس کی یہ ہے روح القدس کی کہ وہ میرا جلال، میرا کریکٹر، میری پرسنالٹی، اس کو تمہاری زندگی میں آنر بخشے گا۔ تم مجھے سمجھ پاؤ گے، تم مجھے جان پاؤ گے۔ تو روح القدس کا زندگی میں آنے کا مقصد اپنے آپ کو جلال دینا نہیں ہے، بلکہ یسوع کو جلال دینا ہے، اور یسوع مسیح تمہاری زندگیوں میں جلال پائے گا۔ یہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مصلوبیت کے بعد سعود کر جانا ہے، اور ایک ٹیچنگ سیشن ان کو یہ مل رہا ہے، اور جس کی رسولوں کی مال کی کتاب میں بھی اس کے کلاریفیکیشن خداوند کرتا ہے۔ یہ روح القدس کے بپتسمے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ وقت آئے گا، اس کا ایکسپیرینس نئی پیدائش کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ روح القدس تمہیں نئی زندگی دے گا۔ اس نے خداوند نے کہا، اس پہ پھونکار کہا نئی زندگی لو۔ مددگار کے مطلب یہ ہے کہ میں روح القدس کے وسیلے سے تمہارے ساتھ ہوں، جیسے آگے ٹیکسٹ میں بھی لکھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہوئیں گے، بلکہ آتے جاتے رہیں گے۔ لیکن پاک روح تمہیں تقویت دے گا، تمہیں اسٹرینتھن کرے گا، پاک روح تمہیں زور بخشے گا، تمہیں طاقت بخشے گا، کیونکہ پاراکلیٹوس کے تو کئی معنی ہے، ایک تو نہیں۔ اس کا مطلب ایڈوکیٹ بھی ہے کہ تمہاری جو لیگل خداوند کے سامنے پوزیشن ہے اس کو بھی بنانے میں یہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ سارے اس لیے کرے گا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ، پاک روح کا مطلب ہے خداوند تمہارے ساتھ۔ تو پاراکلیٹوس نہ صرف پاک روح کے لیے یہ یوز ہوا ہے بلکہ یسوع مسیح کے لیے بھی یوز ہوا ہے پہلے یوحنا کے عام خاتمے، کہ یسوع مسیح بھی ہمارا مددگار ہے جو آسمان پر ہماری شفاعت کرنے کے لیے زندہ ہے۔ تو مین فوکس یہاں پہ مددگار کا ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ہولی اسپرٹ، اور ہولی اسپرٹ بھی صرف انرجی نہیں بلکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس کی وہ جو جلال دے گا وہ یسوع مسیح کو دے گا۔ آپ یسوع کو آنر ہی نہیں دے سکتے جب تک آپ کی زندگی میں پاک روح کا کنٹرول۔ دیٹ از دا مین پرپس۔ جس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، ابھی تم نہیں سمجھ رہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا، تمہارا ہیلپر آئے گا، تمہیں گائیڈ کرے گا، تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہیں تقویت دے گا، سٹینڈ بائی رہے گا،
ہی از یور ایڈوکیٹ، ہی از یور انٹرسیسر، وہ بلکہ تمہاری دعا میں بھی مدد کرے گا۔ تو اس میں زیادہ ہمیں جو ناظرین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح القدس کو بھی سمجھنا ہے کہ نیومیٹالوجی، سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ایک پوری ڈاکٹرائن ہے۔ تو ہمارے لیے بعض دفعہ مسیحی پرابلم یہ ہو جاتی ہے، ایک تو ڈیفینیٹلی یونانی ایک آ جاتی ہے رستے میں رکاوٹ، کیونکہ بعض دفعہ وہ نہیں جانتے لوگ اوریجنل جو گرامیٹیکل پوزیشنز ہیں یا لینگویج کو نہیں جانتے، جس وجہ سے تراجم پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور تراجم پر انحصار کرنے کی وجہ سے، اور خصوصی طور پر آپ کو پتا اردو پر جب ہم کوشچن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مسائل تھیولوجی کے نہیں، وہ لینگویج کے یا ٹرانسلیشن کے ہو سکتے ہیں۔ تو میں تو انکریج کروں گا کہ ایک تو آپ اپنے علم کو بھی امپروو کریں، کیونکہ جیسا واقعی اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور سب سے ہوتے ہیں، وہ پھر آنسر اگر ہم نہیں کر پائیں گے، ان کو جواب نہیں دے پائیں گے تو لاجواب ہو جائیں گے، اور اس سے پھر ہمارا یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم اپنے دین میں بہت ویک، ہم ایکڈیمک چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو اس میں ہمیں بہتر ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ تو اس بات پہ تو ہم سب کا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو خدا کا کلام ہے ایک بہت اتھینٹک سورس موجود ہے، اور یقیناً لوگ بہت دفعہ تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابلیس کا تو شروع سے یہ پلان اور منصوبہ ہے، اس نے بہت سارے جھوٹے استاد خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی، مقدس پولس کے دور میں بھی، رسولوں کے دور میں بھی بہت سارے جھوٹے استادوں کو کھڑا کیا تاکہ مسیح کی تعلیم کو بگاڑ کر پیش کیا جائے، اور تب بھی وہ ناکام رہے، آج بھی ناکام ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے اور جو خاص طور پہ خدمت کے میدان میں لوگ ہیں، وہ مزید اس کو سٹڈی کریں، پڑھیں۔ اس کے لیے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کو ضرور پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اوریجنل جو چاہے ہبریو کا ٹیکسٹ ہے یا گریک کا ٹیکسٹ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ محنت کریں گے، کام کریں گے، تو یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ہم سب نے بھی یہ کام کیا ہے، اور یقیناً جب ہم کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو بہتر ہم لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ سوال کر کے تو ہماری طرف سے ان کو جواب نہیں ملتے، تو پھر تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب اس لیے نہیں کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر پڑھیں تو بائبل مقدس میں ہر سوال کا جو بائبل مقدس سے متعلق ہے، ہر سوال کا جواب بائبل مقدس ہی میں موجود ہے۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود ایفرٹ کریں، سیکھیں خدا کا کلام، تاکہ دوسروں کی بھی آپ بہتر طور سے رہنمائی کر سکیں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو زندہ خدا کا کلام ہے، اور یہ لا تبدیل ہے، جسے کوئی انسان جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا ہے۔ سو اس لیے کوئی بھی کہے جس میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، اپنی مرضی سے کہہ دے، لیکن ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں جو اوریجنل اس کا ٹیکسٹ ہمارے پاس ہبریو میں یا جو یونانی زبان میں موجود ہے۔ سو بہت ضروری ہے خدام کے لیے کہ وہ ایفرٹ کریں، تھوڑی تگ و دو کریں، جانفشانی کریں، تاکہ وہ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے۔ دوسرے مددگار کے تعلق سے ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے، پاراکلیٹوس، اس کے لیے جو اوریجنل ٹیکسٹ میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے، اور آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر نیل جان صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ بڑا واضح کلیئر خداوند یسوع مسیح نے بیان کر دیا ہے 17ویں آیت میں، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اس سے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ ایک اور بھی تو مطلب اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی بھی دیکھ لیں تو یہاں بھی لکھا ہے کہ اس کو نہ دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، ایسی شخصیت ہے جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے، جس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور مطلب دنیا ویسے ہی نہیں جان سکتی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک لمٹ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی اور شخصیت پہ سے فٹ کیا جائے تو یہ تو پھر مطلب ویسے ہی نان سینس سی بات لگتی ہے، کہ اِل لاجک بات لگتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت جو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے اسے نہیں جانتی ہے لیکن ایماندار جانتے ہیں، تو کیوں کر ایماندار جانتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت دے دیں پلیز۔ جی، دنیا کیوں نہیں جانتی ہے اور ایماندار کیوں کر جانتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہمیں لفظ دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ جب جان لفظ کاسموس استعمال کرتا ہے، دنیا، یہ جان کی وکیبلری میں کافی مرتبہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ کس لیے اس ورلڈ لفظ کو استعمال کرتا ہے؟ جب وہ یہ لفظ دنیا استعمال کرتا ہے تو یہ ایک سیارے کے لیے نہیں ہے، یہ لفظ ایک ایسے نظام سسٹم کو پیش کرنے کے لیے ہے جو خراب جہان کا ہے، جس کو رول آؤٹ گناہ کر رہا ہے اور ابلیس کر رہا ہے، اور یہ ایسا نظام ہے جس میں رہنے والے لوگ وہ خدا کے معیار کے خلاف ہیں، وہ جھوٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کی بنیاد میں سچائی نہیں ہے، لیکن یہاں پر مددگار کو ٹائٹل دیا گیا ہے روح حق، وہ روح حق ہے۔ ایک تو بات یہیں پر واضح ہو جاتی ہے کہ جب ان لوگوں کو جو جھوٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں، فریب میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا کے معیار کے الٹ ہیں، روح القدس کی سچائی کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور کئی بار یہ ولنگلی روح القدس کی مزاحمت کو جو ان کو جھوٹ کی طرف سے سچائی کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ نہیں جانتے۔ یہ دنیا جھوٹ کے سبب سے اندھی ہے، مادہ پرست ہے۔ آج اگر یہ جملہ کہا جائے کہ زیادہ تر لوگ وہ 99% نہیں بلکہ 100% مادہ پرست ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے تو میں غلط نہیں ہوں۔ ہماری ہر سوچ کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ روح جو مسیح کی طرف سے ہے، جو باپ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور روح حق ہے، دنیا اس کو جاننے کی کیپیبلٹی ہی نہیں رکھتی۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ایماندار کیوں جان سکتے ہیں؟ یہاں پر جاننے کے لیے جو لفظ ہے یہ صرف نظریاتی اعتبار سے جاننا نہیں ہے، کتابوں میں سے پڑھ لیا، کسی سے سن لیا، اپنی سوچ تصور میں ایک خیال کو کلیئر کر لیا، یہ صرف ایسے نہیں ہے۔ آگے اس کو واضح بھی ٹیکسٹ کرتا ہے کہ تم اسے کیوں جان سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اندر ہوگا۔ ٹیکسٹ ہی وجہ بتا دیتا ہے کیسے تم اس کو جان پاتے ہو، تم بائی ایکسپیرینس جانو گے۔ روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہارے اندر ہوگا، اور جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف تمہارے لیے نالج نہیں ہے، تم ایونچلی اس کا ایکسپیرینس کرنے والے ہو۔ اور یہ بات بڑی بابرکت ہے کہ خدا کو اگر صحیح معنوں میں جاننا ہے، سب سے پہلے وہ ہمیں بصیرت خود ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ہم پر فضل اور رحم ہے، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر جب ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اس میں، وہ ہمارے ساتھ، یہ ایک ریلیشن کو پیش کرتا ہے۔ تو اس ریلیشن کے بعد پھر جو نالج حاصل ہوتا ہے وہ اور اوتھینٹک نالج ہوتا ہے۔ یوں تو اسکالرس کی بات کریں تو اسکالرس کو اگر ببلیکل سائنٹسٹ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جیسے ایک سائنسدان ہوتا ہے، وہ سامنے کوئی آبجیکٹ رکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسکالرس اکثر ان کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ببلیکل ٹیکسٹ کو سائنٹیفک وے میں انالیسس کرتے ہیں۔ ایسا جاننا نہیں ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ روح القدس کے بارے میں آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، آپ انکار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، فلاں شخص کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے، وہ کرتے دیکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روح القدس یہ صرف ایک سوچ، نظریے، تعلیم کا نام نہیں ہے، روح القدس خدا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر ہے، جس کے بعد ہم اسے مزید بہتر طور پر جان پاتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ اور روح القدس کو دنیا تو نہیں جانتی ہے، جاننے کے لیے بڑی زبردست باتیں
خداوند کے خادم نے کی ہیں کہ جاننے سے مراد ایک ہونا ہے. جاننے سے مراد جیسے میاں بیوی کے لیے لکھا ہے نا کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے، مطلب اس طرح سے جاننا کہ ان میں ایک ربط آ جائے اور ان کا جو تعلق ریلیشن شپ ایسا مضبوط ہو جائے. تو دنیا تو نہیں جانتی ہے چونکہ دنیا کا ریلیشن شپ نہیں ہے روح القدس کے ساتھ، لیکن ایمانداروں کا ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، اور ایماندار جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، روح القدس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس لیے وہ روح القدس سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. کسی اور کو یہ پریولیج، آنر، استحقاق جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 18ویں آیت میں لکھا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ خداوند یسوع مسیح چونکہ یہ ان کے رسولوں کے ساتھ آخری ان کی لیکچرز ہیں اور یسوع مسیح اب اپنی منسٹری اور جو کفارے کا پرپس اس کو اب کنکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ پھر آگے مصلوبیت کی طرف جانا ہے. اب چونکہ یسوع مسیح ان کے ساتھ موت کی باتیں شیئر کرتے رہتے تھے، وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ ایسی گفتگو کیوں کرتا ہے. میں مر جاؤں گا، پھر میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، میرا وقت اب آنے والا ہے، قریب ہے. وہ چونکہ ان چیزوں کو ڈسرن نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے. ایک تو ڈیفینیٹلی ابھی پاک روح کا دور نہیں تھا، ان کو وہ اس روح القدس کے مکاشفے سے خالی تھے. تو خداوند یسوع مسیح ایک جگہ ان کو کہتا ہے نا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور میں جب دوسرا مددگار بھیجوں گا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیں یتیم چھوڑ کے چلا جائے گا، ہم تو فارغ ہو جائیں گے اس کے. اگر یہ کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر یسوع مسیح مسیح یا مسیح مصلوب ہو گیا تو پھر تو امید ہی ختم ہو گئی، پھر تو ہم ایک طریقے کے فادر لیس ہو گئے. یہ ان کے اندر سوچ رہتی تھی کہ ایسا جیسے یسوع مسیح کہتا ہے ایسے ہو نہ، سچی مچی نہ ہو جائے. تو یسوع مسیح چونکہ خدا تھا، خدا کا بیٹا بھی تھا، اور وہ الوہیت کو سمجھتا تھا اور قادر مطلق ایسے ان خیالوں کو سمجھ لیتا تھا، اس لیے وہ ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں فادر لیس نہیں چھوڑوں گا. وہ حالت نہیں ہوگی میرے مرنے کے بعد اور میرے ایون جی اٹھنے کے بعد بھی جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میں تمہارے پاس آؤں گا. میں تمہارے پاس آؤں گا، لیکن وہ آؤں گا کیسے؟ وہ روح القدس کے وسیلے سے ہوگا. روح القدس وہ خدا ہے. چونکہ اس کے لیے بعض دفعہ میں روح القدس کو اس لیے مشکل بھی ہوتی ہے سمجھنے کو کیونکہ ہم ٹرینٹی کو نہیں سمجھتے. کیونکہ جیسے مٹیریلسٹک کہہ رہے تھے، ایک گفتگو بھائی صاحب کر رہے تھے کہ ایک آج کل ایک ٹرینڈ تو واقعی وہ ہم ایکیڈیمک سے تو کافی حد تک نکلتے ہی جا رہے ہیں کہ کلام کی گہرائیوں کو گہرے طور پر سمجھیں. تو کلیسیا جو ہے نا وہ اب خدا کے کلام کو وہ جو گہرے طور پر سمجھنا اور جاننا ہے ان کے ساتھ اتنی کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. اس لیے بہت ساروں کو تو ٹرینٹی ہی کلیئر نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم روح القدس کی بات کر رہے ہیں، تو روح القدس کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو عقیدہ تثلیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ روح القدس خدا ہے، کوئی فورس نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، نہیں، وہ اس کی صفات میں ہو سکتی ہیں لیکن روح القدس خدا ہے. اور وہ کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. کیوں نہیں چھوڑوں گا؟ کیونکہ وہی آ کر میرے بارے میں نہ صرف وہ تمہیں کلیئر کرے گا بلکہ ہم اس کی وسیلے سے میں اور باپ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، بلکہ آتے جاتے رہیں گے، بلکہ میں تمہارے اندر ہوں گا. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ اور مقدس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور تمہاری اور دوسری پتہ کیا بات ہے، یہ ایک اسپریچول گفتگو ہے، روحانی گفتگو ہے. روح القدس واقعی وہ ایک تھیولوجی یا ایک نالج کا نام نہیں. پولس ایسے نہیں کہتا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تمہارے دل کی آنکھیں روشن کریں. ایک تو سامنے والی آنکھیں ہیں، ایک دل کی ہیں. اور یہ دل کی آنکھیں روشن کرے گا کون؟ آ کر پاک روح. جب پاک روح تمہارے اندر یہ مکاشفہ کھول دے گا، اور وہ کس کے بارے کھولے گا؟ یسوع. اور یسوع تمہارے ساتھ ہے.
یسوع میں کئی دفعہ لوگ کلیسیا کے کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ نے گیت گایا ہے کہ یسوع میرے نال نال رہندا ہے، تو 5 منٹ بعد ہی تسی کہہ دیتے جی کہ پتہ نہیں رہندا بھی ہے کہ نہیں رہندا، یا ہم اگلا گیت گا رہے ہیں کہ اتریا، اگر ہم پہلے بندے کو کنفیوز کر دیا، وہ پہلے ہی پتہ نہیں چل رہا اس کو کہ میرے پاس ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ تو بلکہ ہم پزل ہی کر کے رکھ دیتے ہیں سچویشن کو کہ پتہ نہیں یار، پتہ نہیں اترا بھی ہے کہ نہیں اترا. وہ ہمارا وہ لیک آف نالج ہے. خداوند کا روح القدس جب تمہارے ساتھ ہے تو یسوع تمہارے ساتھ ہے. وہ روح القدس ٹرینیٹیرین بلیو ہے اور خدا تمہارے ساتھ ہے. یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ جب تک آپ عقیدہ تثلیث پر ہی کلیئر نہیں ہیں، آپ کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے یہ سمجھنا کہ کس طریقے سے یسوع بھی میرے اندر آ گیا، باپ بھی میرے اندر آ گیا، اب روح القدس بھی میرے اندر آ گیا، پھر میں بار بار روح القدس کو ہی کہہ رہا ہوں، تو یو ول کنفیوز اس لیے ہے کہ یہ اسپریچول ڈسرنمنٹ ہے، یہ روحانی باتیں ہیں. یہ روح القدس اگر پولس کہتا ہے کہ ایمان سے یسوع تمہارے دلوں میں سکونت کرے، ایمان سے، ایمان وہ ایک روحانی ایکسپیرینس بن جائے گا جس سے پھر آپ یتیم، آپ کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں آنا کہ میں یتیم، میرے پاس خدا ہے ہی نہیں، میرا باپ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. جب آپ کے ساتھ خدا کا روح رہ رہا ہے تو خدا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے. یو کین ٹاک ٹو فادر، یو کین ٹاک ٹو جیسس، یو آر کنیکٹڈ 24 آور، ایون ہر وقت آپ خداوند کی پریزنس اور حضوری میں رہ سکتے ہیں. آپ یتیم ہو ہی نہیں سکتے آپ کو، بلکہ ہمیں کبھی ایمانداروں کے لیے کم سے کم یہ جملہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ خداوند آپ کے ساتھ نہیں ہے، روح القدس آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب وہ خداوند یسوع مسیح کے لکھا نا، جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. That is connected to the Holy Spirit. تو میں یہی کہوں گا، ہم یتیم نہیں ہیں، چرچ یتیم نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ پاک ترین مقام، بلکہ خود پاک ترین مقام ہے. نیوس لفظ ہے، تم خدا کا مقدس ہو. گریک میں جو لفظ نیوس ہے، دیٹ از ہولی اینڈ ہولی پلیس، اس کا مطلب ہے تم پاک ترین مقام ہو جہاں 24 گھنٹے خدا کی حضوری ہے اور تمہارے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہی. اس لیے یتیم یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا ضرور، لیکن اب فزیکل پوزیشن میں نہیں بلکہ اسپریچول پوزیشن میں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ان اسپیسیفکلی شاگردوں کو یہ کہا ہے، بلکہ یہ کلام کا حصہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے اور تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا، بلکہ تمہارے اندر ہوگا. پریز گاڈ. سو اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنا روح القدس ہمیں دیا ہے تاکہ وہ ہر پل ہماری مدد کرے، رہنمائی کرے، ہمیں سکھائے، ہمیں وہ گہرے بھید ہم پر ریویل کرے، ظاہر کرے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بابرکت بن سکیں. تھینک یو سو مچ. بس تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.